अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान कुरतनायत बख्श। नाज़रीन, आज का जो हमारा मौजू है वो प्रोग्राम का टॉपिक हम आपसे शेयर करेंगे कि जरदारी साहब की मुलाकात हुई है। अब जरदारी साहब की मुलाकात कैसे हुई है, प्रोग्राम के आगे हिस्से में चलकर इस पर मजीद बात करेंगे और भी ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हमारे पास मौजूद हैं जिस पे हम बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम अपने गेस्ट का इंट्रोडक्शन करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद है राना गुलजार ताज, पीपल्स पार्टी सिंध का ताल्लुक है। सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया। दूसरी जानिब हमारे साथ मौजूद है शमशाद अली सिद्दीकी साहब, रहनुमा पीएसपी हैं। सर, बहुत शुक्रिया, आपका भी आपने वक्त दिया। सबसे पहले आएंगे राना साहब की जानिब से। राना गुलजार ताज साहब, सबसे पहले ये जानना चाहूंगी कि जरदारी साहब की जो है वो मुलाकात हुई है, किससे मुलाकात हुई है ये तो आप भी जानते हैं, और इस मुलाकात का एजेंडा क्या है बेसिकली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया कुरतुल्लाह, आपने यहाँ बुलाया आज। देखिए, जरदारी साहब का या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई ऐसा एजेंडा नहीं है। ये सियासी मुलाकातें हैं, होती रहती हैं, और जरदारी साहब वहाँ जो है दोस्तों से बाकायदा एक मुलाकातें कर रहे हैं, क्योंकि ये पुराने हमारे सियासी रफ़ीक भी रहे हैं, और हम तो दुश्मन किसी को नहीं मानते, सब हमारे दोस्त हैं, और सियासत में तो मुलाकातें होती रहती हैं। एजेंडा हमारा कोई खुदा न ख्वास्ता ऐसा नहीं है जो पाकिस्तान मुखालिफ हो, और जो भी कुछ होगा वो पाकिस्तान के हक़ में और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए होगा। महज ये एक हुकूमत है, और हुकूमत ज़ाहिर सी बात है कि वो उनके जो एक वज़रा की फ़ौज है वो मुख्तलिफ़ हीले बहाने से फुलझड़ियाँ छोड़ते रहते हैं, इससे कुछ नहीं होता। ये मुलाकातों में कोई ऐसी बात नहीं है, और मुलाकातें जो हैं वो होती रहती हैं, सियासी मुलाकातें। अच्छा सर, ये भी जानना चाहूँगी कि ऐसे वक्त मुलाकात जिस वक्त हुकूमत की कश्ती जो है वो डामाडोल होती हुई दिखाई दे रही है हमें, तो एजेंडा तो ऐसे नहीं हो सकता कि ना हो, एजेंडा कोई ना कोई तो होगा, या तो हुकूमत गिराने की तरफ तो ये सारा एजेंडा नहीं चाह रहा? भाई, अभी तो आप फरमा रही हैं कि हुकूमत की कश्ती डामाडोल है। हुकूमत कह रही है कि जी हम तो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, तो हमारा तो मकसद ये नहीं है। हुकूमत तो खुद ही गिरी हुई है और गिर जाएगी, तो इसको हमें गिराकर इनका गंद हम अपने कांधों पे क्यों रखेंगे? अच्छा, दावा तो हर हुकूमत ये करती है कि हम तो बहुत मजबूत है, लेकिन वो बात सारी वहीं आ जाती है कि पोजीशन क्या है वो तो वाज़ेह तौर पर हमें भी दिखाई दे रही है ना। देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि हम इनका गंद अपने ऊपर क्यों डालें। ये फैसला तो अवाम पर छोड़ा जाए। अवाम जिसको कुव्वत बख्शेगी, अवाम जिसको इज्जत देगी, वही इक़्तिदार बेहतर होता है। ऐसा ये तो मांगे तांगे की हुकूमत है, किसी वक्त भी खुद ही चली जाएगी। इसके लिए महाजराई करने की ज़रूरत नहीं है। सर, सिंध असेंबली में जो नोक झोंक हो रही है उस हवाले से बताइएगा, क्या सिंध असेंबली सिर्फ यही प्लेटफॉर्म रह गया है कि एक दूसरे के ऊपर गाली गलोच, मछली बाजार का मंजर पेश करना, सिर्फ तमाम चीज़ें सब यहीं तक महदूद हो गई हैं? देखिए जी, बिल्कुल आप सही फरमा रही हैं। मैं अपनी ज़ाती राय ये दे सकता हूँ कि इस तरह का अमल नहीं होना चाहिए। पार्लियामेंट कौम का घर है, और सूबाई असम्बली हो, कौमी असम्बली हो, कोई सा भी ऐवान हो, ऐवान बाला हो, ऐवान ज़हरी हो, कोई भी ऐवान हो, ऐवान के अंदर अवाम अपना मुंतखब कर नुमाइंदे भेजती है। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि कौम का वक्त ज़ाया ना किया जाए, और हमें महाजराई से गुरेज करना चाहिए, और ज़्यादा वक्त जो है हमें कानून साजी पर और मुल्क की तरक्की के लिए बहस करनी चाहिए। अगर ये लोग ऐसा करते हैं तो इन्हें करना नहीं चाहिए। सही, आपने तो कहा कि मुल्क की तरक्की के लिए हमें सर्व करना चाहिए तमाम चीज़ें, लेकिन जिस तरीके की ज़बान इस्तेमाल की जा रही है, गालम गलोच होती है, कोई एजेंडा डिस्कस नहीं किया जाता, बल्कि दीगर चीज़ों पर बात की जाती है, तो ये सारी चीज़ें पॉलिसीज़ क्या हैं? देखिए, मैं अब आपको एक बात बता दूं, हुकूमत वक्त इस वक्त ना तो अवाम को डिलीवर करने में कामयाब रही, ना अवाम को मुतमईन करने में कामयाब रही। इनका पूरा महवर, इनके रुफ़का का, खान साहब का पूरा महवर ये है कि ये लड़ाई की सियासत करें, ताकि कल को अवाम इनसे सवाल न कर सके कि आपको जो वक्त दिया था आपने क्या किया। देखिए, महाजराई में फिर आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि महाजराई अच्छा अमल नहीं है, डिलीवर करना चाहिए, और कौम उनसे बार बार मुतालबा कर रही है कि एहतसाब का अमल कब शुरू होगा, एहतसाब शफाफ कब होगा, एहतसाब जो है वो इक्वल बुनियाद पर कब होगा। कौम बार बार उनसे मुतालबा कर रही है, और वो कौम को हर दूसरे दिन कोई एक राग जो है वो लाभ देते हैं कि जी पीपल्स पार्टी ये कर रही है, मुस्लिम लीग ये कर रही है, फलां ये कर रहा है, फलां ये कर रहा है।
دیکھیے اس سے کام نہیں چلے گا. پیپلز پارٹی بھی یہی ہے, مسلم لیگ بھی یہی ہے, تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈ یہی موجود ہیں, سب لوگ یہاں موجود ہیں. آپ کا کام جو آپ نے قوم سے وعدہ کیا تھا, وعدہ نبھانے کا وقت ہے. تو سر آپ وعدہ تنقید کا معیار تو ہم دیکھیں تو وہ ہر طرف ہے, چاہے وہ اپوزیشن کی طرف ہو یا حکومت کی طرف ہو, ہر طرف سے سینیریو یہی آتا ہے, ایک دوسرے پہ تنقید کی جاتی ہے. آپ لوگ کہتے ہیں کہ حکومت کی پالیسی کچھ بھی نہیں ہے, حکومت نااہل ہے, حکومت کرپٹ ہے, لیکن حکومت جو سینیریو پیش کر رہی ہے, وہ جو ملک ترقی کرنے کی طرف گامزن ہے, کیا وہ جھوٹ ہے سب کچھ؟ دیکھیے میں نے آپ سے کہا نا کہ مجھے کسی ایک شعبے میں اصلاحات بتا دیں, آپ کسی ایک ڈپارٹمنٹ میں ترقی بتا دیں, آپ مجھے یہ بتا دیں کہ انہوں نے جو وعدے کیے, ترقیوں کی فہرست ہے جو انہوں نے وعدے, بالکل ان کے پاس ترقی کی فہرست ہے, میں نے آپ کو بالکل منع نہیں کیا. ماشاءاللہ ملک نے بہت ترقی کی ہے. انہوں نے 1 کروڑ نوکری کا وعدہ کیا تھا, 70 لاکھ لوگ بے روزگار ہو چکے. انہوں نے 50 لاکھ گھر دینے کا وعدہ کیا تھا, لاکھوں گھر انہوں نے اجاڑ دیے. ہاں, بنی گالا کو تو ریگولائز کرا لیا انہوں نے, گرینڈ حیات کو تو ریگولائز کرا لیا انہوں نے. ان غریبوں کا کیا ہوگا جو جھوپڑ پٹیوں میں رہ رہے ہیں, جن کو آئے دن کبھی پولیس پریشان کرتی ہے, کبھی ہمارے محترم چیف جسٹس صاحب ایک حکم صادر فرما دیتے ہیں, جناب والا ان پر مہربانی کر لیں. تو حکومت کیا ان کے بارے میں نہیں سوچی؟ ترقی تو انہوں نے بہت کی ہے. پاکستان کی شرح سود ماشاءاللہ اب جو قرضہ ہے وہ ختم ہو چکا ہے, پاکستان کی قوم آزاد ہو چکی ہے, بھیک نہیں مانگ رہے. ترقی تو بہت کی ہم نے, ترقی کا تو کیا جواب ہے جناب والا. ٹھیک ہے, شمشاد صاحب کی طرف جائیں گے. شمشاد صاحب, آپ کا بھی جو ہے پوائنٹ آف ویو جاننے کی کوشش کریں گے کہ کس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں سارے سینیریو کو. کیا سندھ حکومت کی جو پالیسیز ہیں یا ان کا جو کام ہے وہ دکھائی دے رہا ہے, یا حکومت کا کام آپ کو دکھائی دے رہا ہے پوری چیزوں پر؟ جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے میں ضرور آپ کا جو پہلا سوال تھا اس پہ کمنٹ کر دیتا ہوں, کیونکہ یہ اس وقت ٹاک آف دا ٹاؤن ہے جو آپ نے بات کی نا, کہ یہ زرداری صاحب کا اچانک لاہور جانا, اور پھر پرویز الہی صاحب سے جو ملاقات ہے کل 6 سرخیوں میں اخبارات میں بھی تھی یہ. تو ویسے تو اس پہ کوئی حتمی رائے قائم کرنا بھی قبل از وقت ہوگا, لیکن کوکنگ تو ہے کچھ نہ کچھ. اور اس کی وجہ میرا خیال ایک یہ بھی ہے کہ پیپلز پارٹی اس وقت انڈر پریشر بہت ہے. پیپلز پارٹی کا جو تاثر تھا, جو آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ پیپلز پارٹی کا وجود عمل میں آیا تو وہ بھی لاہور میں ہوئی تھی, ڈاکٹر مبشر کے گھر میں پیپلز پارٹی بنی تھی. اور اس کا ایک تاثر یہ تھا کہ یہ قومی پارٹی ہے, تمام صوبوں کی اس کے اندر نمائندگی تھی. ذوالفقار علی بھٹو صاحب چلے گئے, اس کے بعد آپ نے دیکھا بے نظیر بھٹو آئیں, تو ان کے تو باقاعدہ نعرے لگتے تھے کہ چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر بے نظیر. اس وقت تک بھی ایک پورا بڑا اچھا تاثر تھا کہ یہ ایک قومی پارٹی ہے. لیکن بے نظیر بھٹو صاحبہ کے جانے کے بعد پھر یہ پارٹی کا جو آپ دیکھیں تاثر آہستہ 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 اب یہ صوبائی پارٹی بنتی جا رہی ہے. آپ نے دیکھا کہ بلکہ صوبائی سے بھی, اگر مجھے آپ اجازت دیں اور رانا صاحب برا نہ مانیں, کہ یہ اندرون سندھ کی پارٹی بن گئی. آپ دیکھیں سندھ کے شہری علاقوں سے بھی ان کو کوئی نمائندگی نہیں ملتی. تو یہ تاثر میرا خیال ہے زائل کرنے کے لیے زرداری صاحب کے اوپر کافی پریشر ہے. اور وہ پنجاب گئے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ جو پرانے ان کے لوگ ہیں جو پی ٹی آئی میں چلے گئے یا مسلم لیگ نون, ان سے وہ رابطے کر رہے ہیں. لیکن میرا خیال نہیں ہے کہ جو سندھ صوبے کی ان کی حکومت کی کارکردگی ہے, جو کہ سب جانتے ہیں بہت ہی مایوس کن ہے, اس کو دیکھتے ہوئے مجھے نہیں لگتا کہ وہ لوگ واپس کوئی پیپلز پارٹی جوائن کرے گا. لیکن یہ کہ سیاسی جوڑ توڑ پاکستان میں, اور زرداری صاحب کو تو اس کام کا بادشاہ کہتے ہیں سب لوگ, تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. یعنی اس وقت اگر آپ دیکھیں سیاسی حالات ملک کے اچھے نہیں ہیں, گڑبڑ ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. نئے الیکشن کا اچانک اعلان ہو جائے, بجٹ منظور ہوتا ہے نہیں ہوتا, کافی کوشش ہے حکومت کی کہ بجٹ منظور ہو جائے, اگر خدا نہ خواستہ نہیں ہوتا تو پھر تو فوری طور پہ الیکشن کی طرف جانا پڑے گا. لیکن مجھے ایک سیاسی ورکر کی حیثیت سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی میں پس پردہ کوئی نہ کوئی ڈیل ہے کہ آپ سندھ میں حکومت کرتے رہیں, وفاق کو نہ چھیڑیں. ورنہ آپ دیکھیں نون لیگ کے تو بے شمار لوگ جیلوں میں, لیکن سندھ میں بڑے بڑے نام ہیں, شرجیل میمن ہیں, آپ کا سیال صاحب ہیں, خود وزیر اعلیٰ صاحب کا نام ہے کرپشن میں, لیکن سب آزاد گھوم رہے ہیں. تو اور پی ڈی ایف کو جس طرح سے حصے بکھرے ہوئے ہیں, اس میں بھی پیپلز پارٹی کا کلیدی کردار رہا ہے کہ جو ان کا آپس میں معاہدہ تھا کہ بھئی حکومت اگر سنجیدگی سے یہ ختم کرنا چاہتے, پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون
اور مولانا صاحب فضل الرحمان صاحب اگر مل کے ریزائن کر دیں حکومت ختم ہو جائے گی، 1 گھنٹے میں ختم ہو جائے گی. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ مقصد ہے کہ حکومت کو ختم کرنے میں سنجیدہ ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ یہ پورے 5 سال جو ہے وہ مکمل کرے. ٹھیک ہے سر، یہ سینیریو تو آپ کا ٹھیک ہے، لیکن ایک طرف میں دیکھ رہی ہوں مصطفیٰ کمال کا بیان سامنے آیا ہے، انہوں نے چیف جسٹس صاحب سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ بلڈنگز گراتے ہیں لیکن سندھ حکومت بلڈنگز نہ گرائیں لیکن سندھ حکومت کو گرا دیں. تو یہ کیسا بیان ہوا؟ اب اس میں بڑا ضروری کہ آپ سندھ حکومت کی 13 سال سے تو یہ براہ راست ویسے تو 30-35 سال ہو گئے پیپلز پارٹی سندھ کے اوپر ہے، 13 سال ہو گئے یہاں پہ ان کی جو کارکردگی. آج جو یہ انکروچمنٹ کا مسئلہ جو بہت زیادہ ٹاک آف دا ٹاؤن ہے جو آج کل آپ دیکھیں، مصطفیٰ بھائی نے یہی بات کہی ہے کہ بھائی جان آپ صرف بلڈنگیں گرا رہے ہیں، کبھی ان لوگوں کو بھی دیکھا جنہوں نے اس بلڈنگ بنانے کی اجازت دی؟ NOC ظاہر ہے اب جو نسلا ٹاور جو بہت زیادہ باتوں میں آ رہا ہے آج کل، اس میں جن لوگوں نے پراپرٹی خریدی ہے تو ظاہر ہے وہ کاغذات دیکھے ہوں گے نا، کسی نے NOC جاری کی ہوگی، کسی نے اس کا بلڈنگ پلان جو ہے وہ اپروو کیا ہوگا. کبھی یہ ہماری عدالتیں جو ہیں اس طرف کبھی اجازت، کسی ایک بندے کو ابھی تک سزا نہیں ملی. انکروچمنٹ تو بے شک تحاشا ہے. مصطفیٰ بھائی کا یہی کہنا تھا کہ بھائی سندھ کے مسائل کی جو جڑ ہے نا وہ فیکٹری ہے. انہوں نے کہا یہ کہ یہ مسائل کی فیکٹری جو ہے وہ سندھ کی حکومت ہے. اب آپ دکان کھول دیں، اس کے اوپر پروڈکٹ جو ہے نا وہ وہاں سے ہٹا دیں، فیکٹری بند نہ کریں، وہ پروڈکٹ دوبارہ آ جاتی ہے. تو انہوں نے تو یہ بات کہی ہے کہ دیکھیں سندھ کی حکومت جو ہے وہ اب تک 13 سال گزرنے کے بعد ہر مسئلے کسی مسئلے کو چھیڑنے ایک بوند پانی کی. آپ نے دیکھا نا پچھلے دنوں سندھ کے اندر عرصہ کے اوپر بڑی بات ہو رہی تھی کہ بھئی حکومت جو ہے وہ پنجاب کی حکومت پانی روک لیا یا وفاقی گورنمنٹ جو سندھ کو پانی نہیں دے رہی. کبھی مجھے ایک بیان دائیں بلاول بھٹو صاحب کا کراچی کے بارے میں آیا، کراچی میں آپ کو پانی ملتا ہے، ہم سب کراچی کے لوگ ہیں یہاں، رانا صاحب بھی ماشاءاللہ کراچی میں. ہم سیاست سے بالاتر ہو کے میں یہ بات کر رہا ہوں. دیکھیں یہاں کے جو پوش علاقے ہیں، ڈیفینس تک میں لوگ ٹینکر خریدتے ہیں، اور پھر اورنگی ٹاؤن، نیو کراچی، لانڈی، کرنگی، بلدیہ ٹاؤن، پاک کالونی، ان علاقوں میں جائیں بیچارے 2-2 مہینے کے بعد ایک دن پانی آتا ہے، 2-2 مہینے کے بعد 2-3 دن کے لیے پانی آتا ہے. بلاول صاحب کا کبھی بیان دیکھا ہے آپ نے؟ وہ مریم نواز کے شوہر جو ہیں وہ ایک دن یہاں پر اریسٹ ہو گئے تھے، تو بلاول صاحب نے فوراً باجوہ صاحب کو کال کر دی تھی کہ بھائی یہ کیا ہو گیا، میری حکومت ہے یا سندھ میں یہ تو مداخلت ہو گئی. لیکن کبھی کراچی کے پانی پہ ان کا بیان نہیں آتا، کبھی اس بات پہ ان کا بیان نہیں آتا کہ بھائی کراچی کی بے شمار ہر جس طرف چلے جائیں سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، ٹریفک کا برا، ایک بس نہیں چلائی. میں آپ کو پروف دوں، وزیر اعلیٰ ناصر حسین شاہ وزیر ٹرانسپورٹ باقاعدہ ٹی وی پہ آ کے یہ اعلان کرتے ہیں. تو مصطفیٰ کمال کو صرف سندھ حکومت ہی لگی نا، تو سارا ملبہ تو انہوں نے سندھ حکومت پہ گرا دیا. کراچی کے مسائل اور سندھ کے مسائل کی ذمہ دار تو ہم پنجاب حکومت کو نہیں ٹھہرا سکتے. آج انہوں نے ایک بات یہ بھی کہی، میں نے بھی سنا ان کو جو ہے ٹی وی پہ ان کی پریس کانفرنس، کہتے کتنی بدنصیبی ہے کہ مجھے پنجاب کی بزدار حکومت کی تعریف کرنی پڑ رہی ہے. اور وہ تعریف انہوں نے کیوں کی؟ سندھ کو جو بجٹ ملتا ہے، دیکھیں پچھلے 10 سال میں 8,000 ارب NFC کی مد میں سندھ حکومت کو ملا ہے. سندھ حکومت کوئی 8 پروجیکٹ دکھا دے. ہوتا کیا ہے کہ وہ جتنے پیسے آتے ہیں، انہوں نے 5 لاکھ ملازمین رکھے ہوئے ہیں اور بجٹ کا 55% جو ہے تنخواہوں اور پینشن میں چلا جاتا ہے. پنجاب کتنا بڑا صوبہ ہے، وہاں پہ ٹوٹل جو اخراجات ہیں وہاں پہ تنخواہوں کے اور پینشن کے 33% ہیں. اس کا مطلب انہوں نے بیجا بھرتیاں کی ہوئی ہیں، بے شمار لوگ جو میرے خیال آفس بھی نہیں آتے، صرف تنخواہیں لیتے ہیں. تو یہ ایک بات انہوں نے پوائنٹ اس لیے کیا تھا کہ بھائی یہ جو مسائل کے گڑھ ہے نا، مسائل کی جو فیکٹری ہے وہ سندھ حکومت ہے. جب یہ ٹھیک ہو جائے گی تو یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. پھر دیکھیں نا کسی کی مجال نہیں ہوگی کوئی بلڈنگ کھڑی کر دے شارع فیصل پہ بغیر کسی اپروول کے. ان کے کسی آدمی نے سرکاری دیکھے نا، پہلے KDO ہوتا تھا، وہ سندھ بلڈنگ اتھارٹی بنا دی. پہلے ہر چیز جو ہے یہ وزیر اعلیٰ صاحب اپنے پاس لے گئے. ایون کہ گٹر کا ڈھکن اگر ہٹانا ہے تو وہ وزیر اعلیٰ کا کام ہے. تمام اختیارات، بلدیاتی اختیارات ختم کر کے اپنا بس ایڈمنسٹریٹر سے نا اپنے حکم چلا رہے ہیں. تو بیسیکلی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سندھ حکومت اور جو حکومت ہماری ہے PTI کی، وہ دونوں ایک ہی کشتی پہ سوار ہیں. اور جو سندھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایوانوں کا حال ہے، جس طریقے کا مچھلی بازار بنا ہوا ہے، تو وہ کیا ایجنڈا یہی ہے؟ دیکھیں براہ راست جو ہمارے مسائل ہیں ظاہر ہے وفاقی گورنمنٹ سے تو نہیں ہیں. ہمارے مسائل جتنے بھی ہیں وہ تو ہمارے سندھ گورنمنٹ سے ہی ہیں. سندھ گورنمنٹ کی پرفارمنس اچھی ہو جائے گی. اچھا یہ تو ہم بھی نہیں کہتے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ عدالت عالیہ نے کہا ہے کہ پاکستان کی سب سے پور پرفارمنس جو ہے نا وہ سندھ گورنمنٹ کی. اس کے بعد تو تھوڑا سا بندہ الرٹ ہو جاتا ہے کہ بھائی ہم اپنی تھوڑی سی بہتر کر لیں، تھوڑی سی مشاورت کر لیں، باقی پارٹیوں کو ملا لیں، کیوں نہیں. اب K4 دیکھیں کب سے شروع ہے، اس کو 16 میں کمپلیٹ ہونا تھا. اس وقت اس کی لاگت جو تھی کوئی 26 بلین تھی، اب وہ پہنچ کے کوئی 85 بلین پہ پہنچ گئی اور ابھی بھی کام رکا ہوا ہے. اب یہ سندھ اور وفاق دونوں کے اندر جھگڑے چلتے ہیں. وفاق گورنمنٹ نے اس پروجیکٹ کو کہا جی ہم کر لیں گے، وہ بھی نہیں کر رہے. بھائی تو اس کو پھر پانی کون دے گا؟ کراچی کی آبادی جو جعلی مردم شماری ہوئی اس حساب سے بھی 15% تو بڑھ گئی ہے.
لیکن یہ کہ آپ دیکھیں اس حساب سے ہمیں وسائل نہیں ملتے نا. ہم ٹھیک ہے، چلیں چھوٹا سا وقفہ دیں گے، وقفے کے بعد واپس آتے ہیں اور پھر یہ کنٹینیو کرتے ہیں بات کو. ویلکم بیک ناظرین. جس طریقے سے پروگرام کے بقیہ حصے میں ہم دیگر چیزوں کو بھی ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اور اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے دیگر موضوعات پر، آصف زرداری کی ملاقات کے حوالے سے بھی اور سندھ گورنمنٹ اور حکومت کی پالیسیز کے حوالے سے بھی ہم بات کر رہے تھے. تو میں ایک دفعہ پھر دوبارہ آؤں گی رانا گلزار تاج کی جانب سے. رانا گلزار تاج صاحب، یہ جو روزمرہ ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ایک شوشہ کہیں یا ایک کیا کہہ سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور مہاجر کمیونٹی کا آپس میں کلیش ہے، کیا کہیں گے اس پہ؟ نہیں دیکھیں، پیپلز پارٹی کا کسی سے کوئی کلیش نہیں ہے. آپ مہاجر کمیونٹی کی بات کرتی ہیں، سب اردو اسپیکنگ ہمارے بھائی ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی میں تمام زبان بولنے والے ہیں. ہم کسی بھی زبان بولنے والے کے بارے میں ایسا کوئی لفظ نہ استعمال کرتے ہیں اور نہ اپنی پارٹی میں استعمال کرنے کی اجازت دیتے ہیں کسی کو. اور جہاں تک آپ نے کہا کہ جس طرح ایک لفظ کہا کہ اردو اسپیکنگ یعنی کہ جو لفظ مہاجر آپ یوز کرتی ہیں، تو بات یہ ہے کہ ہماری کسی سے کوئی مہاجر آئی نہیں ہے، وہ ہمارے بھائی ہیں. اور ہم نے ہمیشہ پولیٹیکل سینیریو میں سیاسی طور پر ڈائیلاگ بھی کیے ہیں. جو ریپرزینٹ کرتے ہیں اردو اسپیکنگ کے دعویٰ کرتے ہیں، ان لوگوں سے ہم نے باقاعدہ ان کو ساتھ لے کر بھی چلے ہیں اور ہم ہر کسی کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس لیے کہ پاکستان مہاجر آئی کا متحمل نہیں ہے. اور یہ اگر آپ کو کسی نے آنسر دیا ہے تو یہ غلط ہے سراسر. ٹھیک ہے، اب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے اختر ارائی صاحب. بہت شکریہ اختر ارائی صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا، ایک تجزیہ کار ہے اور ان سے بھی ہم یہی جاننا چاہیں گے. سر، بات میری وہی پہ آ کے رک جاتی ہے کہ مصطفیٰ کمال صاحب نے جو پی ایس پی کے چیئرمین ہیں، انہوں نے یہ اپنا بیان دیا ہے، چیف جسٹس سے ریکویسٹ بھی کی ہے کہ سندھ حکومت کو گرا دیں، بلڈنگز کو نہ گرائیں. اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، یہ پولیٹیکل بیان ہے میری نظر میں، کیونکہ پولیٹکس میں اس طرح کی گفتگو کی جاتی ہے. ظاہر ہے کہ جب حق کسی کو نہیں ملتا تو ظاہر ہے فرسٹریشن تو ہوتی ہے، اس کے لیے فکر مندی تو ہوتی ہے. حالیہ انتخابات میں جو معاملات ہوئے، جو ٹرن اوور اتنا کم تھا، اس کے بعد بھی ظاہر ہے کہ پی ایس پی کے خدشات اپنی جگہ موجود ہیں. جہاں تک ہماری پارٹی پیپلز پارٹی جو سندھ کے اندر گورنمنٹ ہے، ان کی اسٹریٹجی بھی بہتر ہے میرے حساب سے. فی الحال کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے یہ ہو. جہاں تک سپریم کورٹ ہے، وہ تو آل اینڈ آل ہے. اب وہ ان سے التجا ہر شہری کر سکتا ہے، اس کا حق ہے. ہر سیاستدان کر سکتا ہے، اس کا حق ہے. باقی یہ ہے کہ جو کہتے ہیں نا کہ سیاست کے اندر بہت سی چیزیں جائز ہیں اور بہت سی ناجائز بھی ہوتی ہیں، اور بہت سی ایسی چیزیں بھی ہو رہی ہیں کہ آپ دیکھ لیں گے جس طرح سے ابھی ٹکڑوں میں این آر او دیا جا رہا ہے، یعنی کہ جو اپنے خیر خواہ ہیں یا اپنے لوگ ہیں ان کو این آر او دیا جا رہا ہے، جہاں تک یہ کہا جاتا تھا کہ کوئی این آر او ہم نہیں دیں گے. تو اس طرح کی جو سچویشن ہے، یہاں پر بھی کورٹ کو، سپریم کورٹ کو دیکھنا چاہیے، اعلیٰ عدلیہ کو دیکھنا چاہیے. اور ظاہر ہے کہ سیاسی صورتحال ایک ایسی ہو چکی ہے جس کے اندر جو کشیدگی اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹی جو ہیں وہ پریشان ہیں. اور ظاہر ہے کہ اس کے اندر جو بے سکونی، آپ حالیہ بجٹ اجلاس کے اندر آپ نے جو معاملات دیکھے، اس کے بعد آپ کیا تصور کرتی ہیں کہ کیا یہ بجٹ اجلاس میں اس طرح سے ہونا چاہیے تھا؟ جب حقدار کو حق نہیں ملے گا، چاہے وہ کوئی بھی پارٹی ہو، چاہے وہ کراچی کے شہری ہو، کراچی کی پارٹی ہو، سندھ کی پارٹی ہو یا کچھ بھی ہو. تو اسی لیے انصاف جو ہے وہ عدلیہ کا جو خاصہ رہا ہے، تو عدلیہ کو انصاف کرنا چاہیے اور ہمیں امید بھی ہے کہ عدلیہ انصاف کرے گی. اچھا اختر ارائی صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ سندھ حکومت کی کارکردگی آپ مجھے بتا دیں کہ کوئی ایک شعبہ جس میں وہ کامیاب ہوئے ہوں، کوئی بھی ایک شعبہ مجھے آپ بتا دیں. دیکھیے، صرف آپ سندھ حکومت کی بات نہ کریں نا، پھر بات کرتے ہیں تو پھر تمام کی بات کریں. آپ یہ بتائیے کہ کس کی کیا کارکردگی ہے. تو کیونکہ میں ایک نیوٹرل پرسن ہوں، میں نیوٹرلی عوامی رائے کی بات کروں گا، کیونکہ عوامی رائے کے مطابق تو فیڈرل گورنمنٹ نے بھی بہت سی چیزیں ڈیلیور نہیں کی ہیں جو ان کو ڈیلیور کرنی چاہیے. سر، لیکن کسی شعبے میں تو کامیابی ہوگی نا، کسی شعبے میں کامیابی ہوگی، اس ایک شعبے کو گنوا دیں مجھے. دیکھیے میں کیوں گنواؤں گا جب آپ کے پاس پارٹی کی ریپرزنٹیشن بیٹھی ہے. سر، پیپلز پارٹی کا تو ہمیشہ موقف ہی یہی آتا ہے کہ ہم ایک کامیاب حکومت ہیں اور ہمارا ہمیشہ سے سٹیٹس بہت اچھا رہا ہے، ہر ادارے میں، ہر شعبے میں ہم نے بڑی کامیابی حاصل کی ہے، کرپشن فری سندھ ہیں ہم تو.
نہیں ایسا تو خیر نہیں ہے، یہ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جب ہم تجزیہ کرتے ہیں یا ہم ریویو کرتے ہیں کہ موجودہ حکومتوں نے کیا ڈیلیور کیا، حکومتوں کا سے مراد یہ ہوتی ہے وفاقی حکومت کی بہت سی معاملات ہوتے ہیں، ملک کے اندر کچھ انوائرمنٹ سازگار ہوتے ہیں کیونکہ کچھ جو میجر ڈومینز ہیں وہ وفاقی حکومت کے پاس ہوتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ یہ کہیں گے کہ سندھ گورنمنٹ جو ہے مہنگائی پہ کنٹرول نہیں کر پاتی تو ظاہر ہے کہ یہ بتائیے کہ فیڈرل گورنمنٹ نے ملک کے اندر اس طرح کے حالات قائم کیے. اس طرح سے کیونکہ کڑی سے کڑی ملتی ہوتی ہے. 8ویں ترمیم کے بعد جو ہے صوبائی حکومتوں کو آزادی تو مل گئی، ویسے بھی صوبائی خود مختاری تو پاکستان بنتے وقت 14 نکات میں شامل تھی، ہمارے قائد نے یہ فرمایا تھا. تو ظاہر ہے کہ اگر یہ 8ویں ترمیم ایک بہت بڑی کاوش کی پیپلز پارٹی کی اور تمام پولیٹیکل پارٹیز اس میں مشترکہ طور پہ شامل تھی، تو بات یہ ہے کہ اس وقت جتنے بھی معاملات ہیں اس میں سیاسی لابنگ کرنی چاہیے اور اعتماد میں لے کے چلنا چاہیے، تبھی کچھ ڈیلیور کیا جا سکتا ہے. تو اسی لیے کسی ایک پارٹی پہ بلیم دینا میں سمجھتا ہوں کہ ممکن نہیں. کراچی میں ایسے پروجیکٹ بھی تو ہیں، سندھ میں ایسے پروجیکٹ بھی تو ہیں جو کہ فیڈرل گورنمنٹ نے ڈیلیور کرنے ہیں، صوبائی حکومتوں نے بھی ڈیلیور کرنے ہیں. تو ہم قاصر ہیں اس بات سے کہ کوئی کام نہ کسی صوبائی حکومت نے کیے ہیں، نہ ہی کوئی ایسے عوامی کام جو ہے عوام کی فلاح کے لیے وفاقی حکومت نے کیے ہیں. اچھا سر، یہ بھی جاننا چاہوں گی، یہ بتائیے گا کہ سندھ حکومت جو ہے وہ کیا تعلیم کو سڑکوں پر زیادہ ترجیح دینے پہ فوقیت رکھتی ہے؟ اس ایشو کو لے کے کیا وہ سنجیدہ ہے؟ ہاں، یہ بات بڑی اچھی آپ نے کہی. بات یہ ہے کہ دیکھیے ٹھیک ہے کچھ سڑکیں بنائی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے، اور وہاں پر جو دیکھا جائے تو اوور آل جو ہے تعلیم پورے پاکستان میں اس کا بیڑا غرق کر دیا گیا، کیونکہ ایک تو ایجوکیشن سسٹم زمین بوس ہو چکا. اس کے بعد جب صوبائی خود مختاری کی وجہ سے بھی معاملات ہوئے، گو کہ تمام صوبائی حکومتیں باؤنڈ ہیں کہ وہ این سی او سی کے جو فیصلے ہوں گے اس پہ عمل درآمد کریں گی، مگر عمل درآمد کرنے کا تھوڑا سا طریقہ کار ڈفرینٹ ہوتا ہے صوبہ سندھ کی حکومت کا، مگر تقریباً دیکھا جائے تو بات وہیں کی وہیں آ جاتی ہے. تو ہم تو یہ گزارش کریں گے کہ یہ زمین بوس ہو جانے والا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اور جن سے والدین جو ہے بہت پریشان ہیں، اگر آپ ناظرہ کا ڈیٹا بیس نکال کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 86%، 85%، 86% گھرانے پر مشتمل ہے، اور وہ گھرانے جس میں 16 سال اس سے کم بچے اور فیملی کا حصہ ہوتے ہیں، اور گھرانے کا حصہ ہوتے ہیں. تو جب آپ ایجوکیشن پہ نقصان کرتے ہیں تو آپ کا جو ووٹر ہے وہ 85% جو ووٹر ہے، 86% ووٹر ہر گھرانے سے تعلق رکھتا ہے. تو گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ ایجوکیشن کے لیے کام کریں، سڑکوں کے لیے کام جتنا آپ نے کرنا تھا کر لیا. اس وقت ٹاپ پریورٹی پہ تعلیم ہونی چاہیے، تعلیمی ایمرجنسی ہر صوبائی حکومت کو نافذ کرنی چاہیے اور فیڈرل گورنمنٹ کو معاون ثابت ہونا ہوگا. تو اگر ہم نے تعلیم کے لیے کچھ نہیں کیا اس وقت، یقین کیجیے گا کہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ ایک طرح سے وینٹیلیٹر کا کردار ادا کرتا رہا پچھلے چند سالوں سے، پچھلی ایک دہائی سے. ادروائز گورنمنٹ سیکٹر نے کون سے گورنمنٹ اسکول نے پوزیشن لی ابھی تک میٹرک بورڈ کی؟ آپ یہ ذکر کر دیجئے پورے سندھ کے اندر یا پورے پاکستان کے اندر. اگر پرائیویٹ سیکٹر ڈیلیور کر رہا تھا، آپ کا 25A آرٹیکل کے تحت آپ کی ذمہ داری پوری کرتا تھا، چاہے وہ 8ویں ترمیم کے بعد زیادہ ذمہ داری صوبائی حکومتوں کی ہے اور جہاں وفاقی حکومت کی ہے، تو پرائیویٹ سیکٹر کو بے یار و مددگار کیوں چھوڑ دیا گیا؟ اس پہ خرچہ کیوں نہیں کیا گیا؟ سڑکوں پہ خرچہ کرنا اتنا ضروری نہیں تھا، جو آپ نے کر لیا بہت کر لیا. اب آپ نے بجٹ میں کیا رکھا؟ اگر 277 ارب روپے کی بجٹ رکھی ہے، پیورلی پرائیویٹ سیکٹر کے والدین جو ہیں پریشان ہیں، ان کے جو اسکول جو آپ کے ساتھ سپورٹ کرتے تھے کم فیس والے، آپ ان کے لیے کیا رکھا؟ کچھ بھی نہیں رکھا. تو یہ میں بالکل کہوں گا کہ صوبائی حکومت کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اس وقت. ٹھیک ہے سر، میں آپ کی طرف بھی آؤں گی دوبارہ. میں رانا گلزار صاحب کی طرف جاتی ہوں. سر، اتنا بڑا کوشچن ریز کر دیا انہوں نے تعلیمی نظام کے حوالے سے کہ تعلیمی نظام جو ہے وہ دن بدن زمین بوس ہوتا جا رہا ہے. کس طریقے سے ڈیفینڈ کریں گے اس چیز کو؟ دیکھیں، اختر بھائی صحیح جو فرما رہے ہیں وہ اپنے نظریے سے صحیح کہہ رہے ہوں گے، لیکن اصل مسئلہ یہ جو کووڈ ہوا ہے، کووڈ کی وجہ سے تو پوری دنیا ہی بڑی ہل کر رہ گئی ہے. سر سوری انٹرپٹ کر رہی ہوں آپ کو، لیکن اگر ہم گورنمنٹ اسکولوں کی حالت دیکھیں یا دیگر جگہوں کی حالت دیکھیں، تعلیمی نظام کو، یونیورسٹیز کو دیکھ لیں تو کھنجرات کا منظر پیش کریے. جگہ جگہ تعلیمی نظام تو واقعی زمین بوس ہے. دیکھیں، ایسی بات بھی نہیں ہے.
ابھی بھی ویسے کافی بچہ جو ہے وہ اسکول نہیں جا پا رہا ہے، اس میں فنڈ کی بھی بڑی کمی ہوتی ہے، لیکن حکومت سندھ اپنا کام کر رہی ہے۔ جہاں تک پرائیویٹ سیکٹر ہے، ان کی بھی خدمات کو ہم فراموش نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ بھی بڑا اپنا ایک رول ادا کر رہے ہیں تعلیمی شعبے میں، لیکن حکومت سندھ بھی ان سے پیچھے نہیں ہے، ان کے ساتھ ہے اور پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اس کا تعلیمی انفراسٹرکچر جو ہے وہ درست ہو اور بہتر انداز میں تعلیم جو ہے وہ درست ہو سکے۔ یہ پوری بالکل ہماری سر کوشش ہے۔ یہ چیز تو ہم کافی پرانی دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ انفراسٹرکچر بن رہا ہے، ہم تعلیم کے شعبے پہ کام کر رہے ہیں، چیزیں بنا رہے ہیں، اسکول کالجز اپ گریڈ کر رہے ہیں، لیکن اب تک وہ تمام چیزیں ہمیں دکھائی نہیں دی۔ نہیں دکھائی کیوں نہیں ہے؟ دیکھیے تمام چیزیں اپنی جگہ فنکشن رن کر رہا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تمام چیزیں موجود ہیں۔ میں نے آپ سے کہا نا کہ دیکھیں بات وہی آ جاتی ہے کہ ہم انگلی اٹھاتے ہیں جب کسی پر، جیسے میرے دوست ابھی کہہ رہے تھے، اپنا پاک سرزمین والے دوست بھی کہہ رہے ہیں، میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ وہ دور بھی تھا کہ جب شہر کے ناظم مصطفیٰ کمال صاحب ہوتے تھے، وہ دور بھی تھا۔ اس دور میں بھی میں آپ سے پھر وہی کہوں گا کہ جتنی ابھی پہلے میں تعلیم کی بات بھی کروں گا آپ سے، ہائی رائز جو بلڈنگوں کی بات ہو رہی ہے، ان کے دور میں سب سے زیادہ یہ چائنا کٹنگیں ہوئی ہیں۔ تو جب سٹی میئر تھے تو انہوں نے کیوں نہیں روکا؟ نارتھ ناظم آباد کے اندر آپ دیکھ لیں، نارتھ کراچی میں دیکھیں، لانڈی میں دیکھیں، کورنگی میں دیکھیں، سرجانی میں دیکھیں، آپ دیکھیں تمام پارکس کے اندر بلڈنگیں بنا دی گئی۔ تو اس وقت تمام سٹی ناظم کے پاس کے بی سی اے بھی تھا، سٹی ناظم کے پاس واٹر بورڈ بھی تھا، سٹی ناظم کے پاس آپ کا کے ڈی اے بھی تھا، تمام ڈپارٹمنٹس تھے، کے ایم سی بھی آپ کے پاس تھا۔ تو کیوں بنا؟ آپ کیا کر رہے تھے اس وقت؟ کیوں نہیں روکا؟ سر وہ ٹاپک تو ایک الگ ہے۔ اب آ گئی ایجوکیشن کی بات۔ دیکھیے ایجوکیشن کے جو انفراسٹرکچر ہے الحمدللہ ایسی بات نہیں ہے، اپنی جگہ رن بھی کر رہا ہے، کیونکہ ظاہر ہے سر رن کیسے کر رہا؟ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتی ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، تمام چیزیں ہمارے سامنے سینیریو، نشے کے اڈے بنے ہوئے، منشیات کے عادی افراد وہاں پر موجود ہیں اسکولوں میں۔ نشے کا ایک ایسا معاملہ ہے، میں آپ سے پھر کہوں گا، یہاں پر یہ ایڈمنسٹریشن فیلئر ہے، یہ پیپلز پارٹی ہو یا کوئی بھی ہو، ہم جب تک ان کے خلاف کارروائی نہیں کریں گے، نشے کی جہاں تک بات ہے، نشے کی میں بات کر رہا ہوں، نشے کی جہاں تک بات ہے کہ ان کو جہاں جہاں بھی نشے نظر آتے ہیں ان کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے، پینے والے کے خلاف بھی، بیچنے والے کے خلاف بھی، بالکل۔ اسکول، پارکس، جہاں بھی، ایون روڈوں پہ بھی بہت برا لگتا ہے کہ جب نشہ کرنے والے روڈوں پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس سے ہمارا امیج خراب ہوتا ہے، ہماری عوام اس پہ مطلب وہ ہوتا ہے، جو باہر ملک کے لوگ آتے ہیں اس میں بھی ہمارا امیج خراب ہوتا ہے جب یہ روڈوں پہ ہوتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت سندھ کو بھی چاہیے کہ وہ یہ پارکس خالی کرائے، جہاں جہاں نشہ بک رہا ہے، جہاں پر نشہ پیا جا رہا ہے، فل ایکشن ہونا چاہیے، کوئی کمپرمائز نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل پارک کی حالت بھی درست ہوگی، اسکول کی حالت بھی درست ہوگی، لیکن عوام پر بھی کوئی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، ہمارے پر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ جو ہم اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتے، ہم حکومت پہ ڈال دیتے ہیں کہ جی حکومت کرے۔ ارے بھائی اگر ایک پارک اچھا بن گیا تو عوام کو بھی چاہیے کہ اس کی ہم حفاظت کریں۔ حکومت کے لوگ تو وہاں نہیں بیٹھے ہوں گے، حکومت نے تو بنا دیا۔ میں اس میں یہ نہیں کہوں گا کہ مصطفیٰ کمال صاحب نے پارک نہیں بنائے، پیپلز پارٹی نے پارک نہیں بنائے، کوئی بھی بنائے۔ دیکھیے اس پہ ہم شاہ صاحب کے پاس جائیں گے۔ سر آئے روز ہم دیکھتے آ رہے ہیں، ہر تھوڑے عرصے کے بعد یہ چیز ریز ہونی شروع ہو جاتی ہے، سدھی کارڈ کھیل رہا ہے، کوئی مہاجر کارڈ کھیل رہا ہے، عوام کے جذبات کے ساتھ نہیں کھیل رہے آپ لوگ؟ نہیں بالکل صحیح۔ اصل میں ایک منٹ میں لوں گا، آپ کا یہ تعلیم پہ بڑا اہم شعبہ ہے جس کی طرف آرائی صاحب نے بھی گزارش کی، انہوں نے تو بلکہ کہا ایمرجنسی نافذ کرنی چاہیے۔ میں نے جو تھوڑا سا اس کا تعلیم کے بارے میں دیکھا، دیکھیں پچھلے 12 سال میں حکومت سندھ نے 2300 ارب روپے تعلیم کے شعبے میں خرچ کیے۔ اچھا اب اس کے رزلٹ دیکھ لیں، تعلیمی معیار پورے پاکستان میں سب سے زیادہ پست جو ہے وہ سندھ کا ہے۔ اس وقت بھی 70 لاکھ بچے جنہیں اسکول میں ہونا چاہیے تھا سندھ میں صرف، وہ بیچارے گھر بیٹھے میں۔ 23 لاکھ بچے ایسے ہیں جو پرائمری کے بعد آگے ان کی تعلیم جاری نہیں رہتی۔ کراچی کی آبادی آپ کو پتہ ہوگا ایک زمانے میں 30 لاکھ تھی اور اس کے لیے ایک یونیورسٹی تھی، کراچی یونیورسٹی۔ آج کراچی کی آبادی 3 کروڑ ہے، آج بھی وہ ایک ہی یونیورسٹی ہے، سرکاری یونیورسٹی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بڑی مجرمانہ غفلت ہے ہماری صوبائی گورنمنٹ کی کہ یہ تعلیم کی۔ اچھا پچھلے سال کا جو بجٹ تھا، یہ تقریباً یہی بجٹ تھا جو اس سال تو 270 کچھ بلین آیا، اتنا ہی تھا۔ تعلیم کی صرف 27% یوز ہوا ہے۔
باقی سارا واپس چلا گیا. آپ کو پتا نا جب اینڈ آف دا ایئر ہوتا ہے تو جو بجٹ یوٹیلائز نہیں ہوتا وہ واپس چلا جاتا ہے. تو سندھ گورنمنٹ نے 27% یوز کیا, باقی جو ہے نا وہ واپس چلا گیا. کوئی ایک یونیورسٹی تو بناتے تھے کراچی کے لیے کہ شہری علاقوں کے لیے, انہوں نے مجھے لگتا ہے قسم کھائی ہوئی ہے. حیدرآباد کی اتنی خطرناک پوزیشن ہے کہ وہاں میٹرک اور انٹر کے بعد بچے کو کراچی آنا پڑتا ہے, وہاں پہ کوئی ایسی یونیورسٹی ہے ہی نہیں کہ وہ داخلہ لے سکیں. کتنے یعنی ظلم کی بات ہے کہ پچھلے دنوں ہم نے سنا کہ عمران خان وہاں پہ وہ ایک یونیورسٹی بنا رہے ہیں, انہوں نے اسلام آباد بیٹھ کے اس کو جو سنگ بنیاد رکھ دیا. اب وہ بھی ہواؤں میں تھا, جیسے کہ ان کے باقی اعلانات تھے کہ 1100 ارب روپے کراچی کے لیے آ رہے ہیں, آج تک 11 روپے نہیں آئے. تو یہ ایک تعلیم کے ساتھ تعلیم دشمنی جو ہے نا, اس میں چاہے سندھ گورنمنٹ ہو, وفاقی گورنمنٹ ہو, یہ برابر کے ذمہ دار ہیں. اگر سندھ گورنمنٹ آج تک اپنے قیام سے اب تک ایک یونیورسٹی نہیں دے سکتی شہری علاقوں کو, تو کم سے کم پھر وفاق کو آگے سر آپ کی بات درست ہے, میری جو میں نے کوشچن ریز کیا اس پہ بھی ذرا آ جائیں. دیکھیں اس پہ یہ ہے کہ دیکھیں اصل میں یہ ٹسل شروع ہوئی تھی 70 کی دہائی میں, جب سندھ اسمبلی کے اندر پہلی دفعہ ممتاز علی بھٹو نے لسانی بل پیش کیا اور انہوں نے کہا جی سندھ کی جو لینگویج ہوگی وہ سندھی ہوگی. اچھا اس کے اوپر ظاہر ہے کراچی میں وہ تو آگ سے لگ گئی کہ بھئی ہم لوگ پھر کہاں جائیں گے, اگر سندھ کی وادی سندھی ہو گئی تو ہمیں اب سندھی پڑھنی پڑے گی سارا. اس پہ بہت یہاں پہ ہنگامے ہوئے, بہت اس میں جانوں کا بھی کافی مقصد ہے کہ نقصان ہوا. لیکن اس وقت کے وہ بہت ہی سمجھدار اس وقت وزیر اعظم تھے ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے, اس وقت انہوں نے کسی قومی اسمبلی کے ممبر کو یا صوبائی اسمبلی کے ممبر کو وہاں نہیں بلایا, بلکہ یہاں کے دانشوران شہر جو تھے, جس میں رئیس امروئی تھے, تقی صاحب تھے اور بے شمار جو شاعر تھے, ادیب تھے, ان کو بلایا اور ان کو بٹھا کے بہت پیار سے سمجھایا کہ بھائی دیکھیں یہ صوبہ ہے, یہاں پہ اردو اسپیکنگ کو بھی رہنا ہے اور یہاں پہ سندھی بھی ظاہر ہے. سر عدم برداشت کی بات جب میں آپ سے کہوں کہ عدم برداشت تو ہے وہ جو سندھ حکومت نے اپڈیٹ کیا یا انہوں نے بنایا, تو یہ اس کی بنیاد کب رکھی گئی یہ بتائیں. یہ وہیں سے میں بتا رہا ہوں نا, اس کو تھوڑا سا مجھے ٹائم وہاں پہ. اچھا پھر ایک پیکٹ سائن ہوا تھا کراچی کے اردو اسپیکنگ کے درمیان اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے انٹیریئر سندھ کی طرف سے, اور 10 سال کا ایک کوٹا سسٹم بنا دیا تھا کہ بھئی 10 سال میں انٹیریئر کے لوگ, اچھا اس پہ ایگری ہوئے تھے, سندھ کی جو ہماری کراچی قیادت گئی تھی وہ ایگری ہوئے تھے, انہوں نے سائن کیے. اس کے بعد اس کوٹا سسٹم کو 10 سال کے بعد اصولی طور پہ ختم ہو جانا چاہیے تھا. لیکن کیا ہوا کہ ضیاء الحق صاحب آ گئے, انہوں نے اپنے حکومت کے انٹرسٹ میں اسے مزید 10 سال کے لیے پھر 20 سال کے لیے وہ کوٹا سسٹم آج تک. اچھا کراچی کے لوگ اس کوٹا سسٹم کے بڑے خلاف تھے کیونکہ 60-40 کا تھا مارجن کے بھائی, اور ہم آج بھی کہتے ہیں کہ یار وہ ہمارے ساتھ زیادتی ہے. لیکن آج پتہ ہم کیا کہتے ہیں کراچی کے لوگ, بھائی وہ جو 40% ہے وہی دے دو. اب تو وہ 40% نہیں مل رہا. پچھلے دنوں اگر آپ نے دیکھا ہو کہ 2.5 لاکھ نوکریاں سندھ گورنمنٹ نے دی ہیں, ایک بھی کراچی یا حیدرآباد یا سکھر یا میرپور خاص کا, یہ تو برسوں کی لڑائی ہے نا, یہ بڑی زیادتی ہے. دیکھیں اس وجہ سے یہ ٹسل ختم نہیں ہوتی. وزیر اعلیٰ کو چاہیے کہ وہ صرف انٹیریئر سندھ کے وزیر اعلیٰ نہ بنے بلکہ پورے سندھ کے وزیر اعلیٰ بنے. وہ ایک طرف کہتے ہیں کراچی جو ہے وہ دارالخلافہ ہے, اور ابھی ان کے بیانات اگر آپ پڑھ رہے ہو آج کل پیپلز پارٹی کے, سندھ جو ہے وہ سینٹر کو 70% ریونیو دیتا ہے. اس 70% میں آپ کو بتاؤں 99% جو پارٹیسپیشن ہے وہ کراچی کی ہے. اگر آج آپ نے ٹی وی پہ تھوڑی سی خبر سنی ہو کہ کراچی میں جو پولیس کے لوگ جو چلان کرتے ہیں نا, اس سے 85 کروڑ جمع ہوتے ہیں, اور پورے سندھ کے جو بڑے بڑے وڈیرے اور جاگیردار اور بیٹھے ہیں وہاں سے جو ریونیو آتا ہے وہ صرف 61 کروڑ ہے. یہ ہے نا زیادتی. یہ کوشچن ہم دوبارہ رانا گلزار صاحب کی طرف لے جائیں گے. سر جیسے کہ انہوں نے کہا, شمشاد صاحب نے کہا کہ وزیر اعلیٰ سندھ جو ہے وہ سندھ کے وزیر اعلیٰ نہیں بنتے, وہ ایک مخصوص جو ہے وہ چیزوں پر وزیر اعلیٰ سندھ کا عہدہ جو ہے وہ اپنا نبھاتے, تو اس پہ کیا کہیں گے؟ نہیں دیکھیں ایسی بات نہیں ہے. جہاں تک شمشاد صاحب نے ابھی کہا کوٹا سسٹم کی بات, دیکھیے 10 سال کا جب کوٹا سسٹم تھا تو اس کے بعد MQM کتنی بار اقتدار میں آئی, تو آپ مجھے بتائیے اسمبلی کے اندر کبھی انہوں نے کوئی ریگولیشن جمع کرائی؟ مصطفیٰ کمال تو اب پاک سرزمین پارٹی بنی ہے نا, یہ پہلے بھی تو اس کے حصہ تھے. کیوں نہیں انہوں نے مخالفت کی, کیوں نہیں انہوں نے اسمبلی کے اندر بل جمع کرایا؟ نہ صوبائی اسمبلی میں جمع کرایا, نہ ہی قومی اسمبلی میں جمع کرایا. اقتدار کے مزے تو لوٹتے رہے, جب اقتدار سے باہر آ گئے تو ان کو تمام چیزیں یاد آتی ہیں. اور جہاں تک انہوں نے بات کی 2.5 لاکھ نوکری کی, جنابے والا کراچی کے لوگوں کو بھی نوکری ملی, اور آج پھر ہم ڈسٹرکٹ وائز نوکری دے رہے ہیں. انشاءاللہ ہر ڈسٹرکٹ میں نوکری ملے گی. ایسی بات نہیں ہے کہ سندھ کے لوگوں کو ابھی کہا جی میرپور
हैदराबाद के लोगों को नौकरी नहीं मिली, ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसी बात है तो आप बताइए। हाँ, हमने एक काम नहीं किया कि एक एक शख्स को 4-4 नौकरियां नहीं दी, ये हमने नहीं किया, ये साबिका लोगों ने किया। लेकिन हमने बायोमेट्रिक सिस्टम किया, उनको खत्म किया, और हम चाहते हैं कि कोई लासानी झगड़ा नहीं होना चाहिए। आपकी तरफ दोबारा भी आऊंगी। अख्तर अलाई साहब, आपको दोबारा जो है वो इस चीज पे लेकर आऊंगी कि सिंध का मुकदमा बेसिकली कौन लड़ेगा, सिंध की तमाम चीजों को हल कौन करेगा? देखिए, बात यह है कि सिंध का मुकदमा लड़ने की जरूरत नहीं है। बात यह है कि हमें सिंध को ओन करना है, कराची को ओन करना है। अगर हम सोचेंगे कि अंदरूनी सिंध हमारा है और कराची हमारा नहीं है, ये भी गलत बात है। अगर कोई ये कहता है हम कराची वाले हैं, मैं महाजर नहीं कहता, मैं कराची वाले कहता हूँ, क्योंकि अब वो महाजर नहीं रहे, वो पाकिस्तानी हैं और हमारे भाई हैं, हम उनके भाई हैं। कराची वाले अंदरूनी सिंध को ओन करें। मैं एग्जाम्पल देता हूँ बतौर टीचर। अभी सर ने, शमशाद साहब ने भी बात की, मुमताज भुट्टो की भी बात की। अगर यहाँ सिंध के अंदर आसान सिंधी पढ़ाई जाती है, उसका मकसद ये होता है कि भाईचारा कायम हो। जो उर्दू कंपलसरी पढ़ेंगे वो सिंधी को दिल लगा के समझें, आसानी से वो बोलचाल कर सकें। इसी तरह से उसकी एग्जाम्पल है कि अंदरूनी सिंध में सिंधी उर्दू पढ़ते हैं, आसान से उर्दू, और वो जब कराची में आते हैं आपसे उर्दू में बात करते हैं, तो उनको तो शाबाश देता हूँ। मगर हमने जो है ना दिल लगा के उस चीज को नहीं समझा। बात यह है कि फर्क खत्म करने चाहिए। कोई महाजर नहीं है, हम सब पाकिस्तानी हैं। उनका उतना ही हक है जितना सिंध के शहरियों का हक है, जितना पाकिस्तान के शहरियों का हक है। बात यह है कि हम बजाय अगर ये करेंगे, जैसे कि अभी राना गुलजार साहब ने एक अच्छी खबर सुनाई है, या अल्लाह करके ये सही हो कि डिस्ट्रिक्ट वाइज आप जो है, अगर कराची के 4-5 डिस्ट्रिक्ट हैं या जितने डिस्ट्रिक्ट आप बढ़ाते जा रहे हैं, आप उस डिस्ट्रिक्ट के मुलाजमीन, वहाँ के लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट दें। आप सिंध के, हैदराबाद के जितने भी अंदरूनी सिंध डिस्ट्रिक्ट हैं उनको एम्प्लॉयमेंट दें, महरूमियाँ खत्म होंगी। आप इस तरह का सिस्टम पैदा करें। बाकी बात है कि सीएम साहब जो है वो पूरे सिंध के सीएम हैं और कराची में उनकी एक्टिविटीज बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, तो इसीलिए कभी भी ये चीज नहीं डालनी चाहिए। हम सब भाई भाई हैं और हमें इंशाल्लाह मिलके रहना है। ठीक है, ठीक है, दूसरी ठीक है सर, मैं राना साहब की तरफ जाऊंगी। राना साहब, आज के प्रोग्राम का मुझे मुख्तसर सा कंक्लूजन दे दें आप। देखिए, जहां तक आपने एक बात की है सिंधी महाजिर की, मैं इस पे कहूंगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी लासानियत पर यकीन नहीं रखती, और हम तमाम लोगों को जो कराची को बासी हैं और कराची में MQM PSP तमाम लोगों को हम ये कहते हैं कि आएँ, ऑन बोर्ड हों, एक साथ बैठें, यकजहती पैदा करें और भाईचारगी पैदा करें, और हमें ये तिफरके तकसीम नहीं करने चाहिए। मैं जो इंटीरियर में जैसे कि सिंधु देश के लोग बातें करते हैं, हम उनकी भी मजम्मत करते हैं, हम इनकी भी मजम्मत करते हैं कि जो ये बात करते हैं, तो हमें आपस के अंदर मोहब्बत और तकसीम मोहब्बत के साथ रहना चाहिए। देखिए जी, ये मोहब्बत उसी वक्त पैदा हो सकती है जैसे मुस्तफा कमाल साहब लाड़काना गए थे, वहाँ उन्होंने जलसा किया और कहा सिंधी भाई अंसार का दर्जा देते हैं हम। जिस तरह से मदीने में अंसार और महाजिरीन भाई भाई हुए थे, हम इनको भाई। लेकिन मसला ये है कि कभी इंटीरियर सिंध के दानिश्वरों की तरफ से, कभी वहाँ के सियासतदानों की तरफ से कराची के मसाइल पे एक आवाज़ नहीं उठती। लाड़काना में बच्चों को, थर में बच्चे जब मरते हैं तो कराची के लीडरशिप जो है ना उस पर बाकायदा आवाज़ बुलंद करती है, लेकिन हमने ये आवाज़ कभी इंटीरियर सिंध से नहीं सुनी। हम चाहते हैं कि वहाँ के जो दानिश्वर हैं, वहाँ की जो लीडरशिप है, वो भी कराची के मसाइल बताएं कि भाई यहाँ की सड़कें अच्छी बना दें, यहाँ पे पानी की भी ज़रूरत है, यहाँ से गंदगी उठा लें, ट्रांसपोर्ट का निज़ाम। अभी आप देखें, जो आपने ताज़ा रिपोर्ट पढ़ी होगी कि दुनिया का बदतरीन ट्रांसपोर्ट का निज़ाम जो है वो इस वक्त कराची में है। तीनों मौजूद मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त हमारा ख़त्म हुआ है। अगले दिन दोबारा नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे अल्लाह ने के बाद।